बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम रियासत और कानून के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद इमरान चौहान। नाज़रीन इकराम, ये एक हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि जब भी हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में इंतखाबात का वक़्त आता है, मुल्क में इंतशार पैदा हो जाता है। इंडिया में मौजूद तमाम अक़लियतें, ख़ास तौर पर मुसलमान और सिख कम्यूनिटीज़ अपने आप को और अपनी इज़्ज़त, जान और माल को बिल्कुल महफूज तस्वर नहीं करते, क्योंकि इंडिया की तारीख उठा के देख लें, इंतखाबात के दौरान होली खेलना हिंदुस्तान के सियासतदानों का बुनियादी वतीरा है और इन तमाम में हिंदुस्तान का मीडिया भी अपना भरपूर भयानक किरदार अदा कर रहा है। आज भी जबकि आइंदा मई में इंडिया में जनरल इलेक्शंस होने जा रही हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिब किस्म का प्रोपेगेंडा इंडिया ने और इंडिया के मीडिया ने और इंडिया की सरकार ने शुरू कर रखा है। नाज़रीन इकराम, देखना यह है कि इंडियन प्रोपेगेंडा में किसी किस्म का कोई लीगल बेच या उसकी कोई हैसियत है या महज ये प्रोपेगेंडा रियासत पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। रियासत इंडिया चाणक्य के जो फार्मूलाज हैं उनके ऊपर चलने वाली एक दुनिया की वाहिद रियासत है। चाणक्य वो सफाक इंसान था जिसका मानना ये था कि हमेशा अपने हमसायों के साथ अपने आप को एक जंगी हालत में रखा जाए, मगर इसके साथ साथ अपनी अवाम को किसी बड़े दुश्मन से, चाहे उस दुश्मन का कोई वजूद ना हो, मुसलसल डराते रहना चाहिए ताकि आपके इक़्तिदार को और ऐवान इक़्तिदार को कभी कोई ख़तरा लाहक ना हो। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाक आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, बहरिया, पाकिस्तान की जो स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी है इसमें ISI, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अवाम के किरदार पर भी एक इसमें सेर हासिल गुफ्तगू की जाएगी, और इसके साथ साथ मोदी के सियासी किरदार पर और वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ज़ेरे अताब आया हुआ है और इंडिया का जंगी जुनून जो है वो पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने के दरपे है। इंडियन आर्मी का किरदार, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन मीडिया के किरदार के ऊपर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल रहेंगे सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब, इलियास गुजर साहब जो कि नुमाइंदा हैं APP के, मेरे साथी एंकर शहजादा गुलाम दस्तगीर साहब और माहिर कानून हाफिज़ तारक एडवोकेट साहब हमारे साथ जो है वो इस गुफ्तगू में और इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम इंडिया के जंगी जुनून और उसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का जो है वो भी एक जायज़ा लेंगे, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं दो एटमी सुपर पावर्स हैं, इनकी वजह से क्या अमने आलम को भी कुछ खतरात लाहक हैं या इसकी जो क्या किस तनाज़र में जो है इसको हम देखेंगे जिसमें अमने आलम भी कायम रहे और ये दोनों रियासतें भी अपने अपने वजूद के साथ जो हैं वो मौजूद रहें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने ये बात की, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी, इनका किरदार कभी भी काबिल तारीफ और काबिल इस्ताइश नहीं रहा। दुनिया में इनको एक सियासी दहशतगर्द के तौर पर जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एक आम इंसान के साथ, ये एक आम इंसान के पैराए में अपनी ज़िंदगी का सफ़र का, सियासी ज़िंदगी का सफ़र जो शुरू किया, नरेंद्र मोदी ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ बुनियादी सियासत से किया। इंडिया में ये एक चाय बेचने वाला, कम तालीम याफ्ता और कम अकल इंसान है जिसने हमेशा से अपने सियासी साख को और अपने सियासी ताज को लाशों के ऊपर इस्तेमाल किया है। उसे लाशें चाहिए अपनी सियासत चमकाने के लिए, खा वो लाशें हिंदुस्तान की अवाम की हों, खा वो लाशें पूरी दुनिया भर के इंसानों की हों,
اسے صرف اپنے اقتدار کی ہوس ہے، اسے اپنے اقتدار کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمیں اگر تھوڑا سا بھی اگر ہم یاد کریں تو گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام اور اس کے بعد نریندر مودی کا وزیر اعلیٰ بن جانا ایک بھیانک واقعہ تھا جس نے تمام دنیا کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ اور ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کو شہید کیا جانا، اقلیتوں کے اوپر ظلم ڈھایا جانا، سکھ کمیونٹی کے اوپر بے پناہ ظلم کیا جانا نریندر مودی کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے۔ اس کی سیاست دہشت کے جو اصولوں کے اوپر جو ہے ہمیشہ سے قائم رہی ہے اور اس کی بنیاد کچھ تو خون ہے۔ ناظرین اکرام، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نریندر مودی جیسے خوفناک انسان کو، جیسے بھیانک انسان کو انڈین میڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے اور اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے یہ انڈین میڈیا اس کا، نریندر مودی کا اور بی جے پی کا ساتھ دیتے ہیں۔ انڈین میڈیا کا بی جے پی کا ساتھ دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ میڈیا پرسنلز کو خوفزدہ کیا جانا یا من مانی رشوت دے کر انڈیا میں میڈیا کو خرید لیا جانا کوئی بھی نیا کام نہیں ہے، اس سے تمام دنیا پہلے سے آگاہ ہے۔ ناظرین اکرام، کشمیر میں بے پناہ کشت و خون کرنے کے بعد، خالصتان میں سکھ کمیونٹی کے اوپر بے پناہ ظلم توڑنے کے بعد، آج بھی نریندر مودی جو ہے وہ لاشوں کی سیاست کرتے ہوئے اپنے آئندہ آنے والے الیکشن کو محفوظ تر بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ٹائم دنیا بھر کو انڈیا کی وسعت اختیار کرنے کی جو خواہش ہے اس سے ایک عجیب سا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ خاص طور پہ انڈیا کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں جن میں پاکستان، چائنا، بھوٹان، نیپال، سری لنکا یہ ممالک شامل ہیں، یہ سارے کے سارے ممالک خاص طور پر جب انڈیا میں الیکشن کا موسم آتا ہے تو ان کے اوپر سہم اور سکوت طاری ہو جاتا ہے کہ اب انڈیا کون سی سازش کرے گا، کس سازش اور کس دشمن کی بنا پر اپنی عوام کو ڈرائے گا اور اس ڈراوے کے نتیجے میں وہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کس قسم کا کھیل کھیلے گا۔ ناظرین اکرام، آج کی اس گفتگو میں پلوامہ واقعے سے جو ہے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ ماہ فروری میں جب کہ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پر تھے، پلوامہ میں ایک بم دھماکہ ہوا۔ پلوامہ مقبوضہ کشمیر کا ایک ایریا ہے جہاں پر انڈیا نے اپنی آرمی ڈپیوٹ کی ہوئی ہے، جس کے اس بم دھماکے کے نتیجے میں جو کہ کشمیری مجاہدین کی اپنی آزادانہ ایک جو کاروائی تھی، گریلا کاروائی تھی، اس کے نتیجے میں 40 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے۔ بھارتی اپوزیشن کے مطابق یہ سارے کا سارا سٹیج اور یہ سارے کا سارا پلان آلریڈی بنا ہوا تھا۔ اس سٹیج اور اس پلان کا جو اس کے پیچھے جو محرک تھا وہ مودی کی اپنی ذات تھی اور اس کا اس محرک کے پیچھے جو بنیادی مقصد تھا اپنے اقتدار کو وسعت دینا تھا۔ یہ وہ سازش تھی جو پاکستان کے خلاف اس وقت میں رچائی گئی جب پاکستان کی ریاست اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے پوری دنیا میں اپنی نئی حکومت کے ساتھ ایک دوستانہ چہرے کے ساتھ موجود تھی۔ دنیا بھر میں سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے تھے۔ اسی جو تناظر میں انڈیا کو یہ پاکستان کی ترقی کبھی بھی ہضم نہیں ہوئی۔ انڈیا نے یہ ایک باقاعدہ سے پلان آؤٹ کیا اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ سے پلوامہ کا ایک انسیڈنٹ کروایا۔ اس کے بعد انڈین میڈیا کو یوز کرتے ہوئے نریندر مودی اور بی جے پی نے ایک نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہم پاکستان سے انتقام کے خواہاں ہیں۔ بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے پاکستان کے اوپر ایک الزامات کا جو ہے وہ ایک طوفان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ ایک بچھاڑ کر دی گئی الزامات کی، جو تیر طنز اور جو یہ سارے کے سارے جو انڈین میڈیا کے پاس جو فکری لحاظ سے تھے یا ان کی جو زبانیں جو ہیں وہ بالکل آگ کا منظر پیش کرنے لگی اور ان کے لفظوں کو آگ سے جلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ پاکستان کی طرف پھینک کر انہوں نے اپنی جنگ کا آغاز کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان کو اپنی سالمیت ثابت کرنا تھی۔ اس سے پہلے کہ میں پاکستان کی سالمیت کے لحاظ سے پاکستان کی گورنمنٹ
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے اوپر اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کروں. میں اس سے پہلے 10 وجوہات پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی بنیاد پر انڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھولا ہوا ہے. نمبر 1، الیکشن ان انڈیا. یہ وہ ایشو ہے ناظرین جس کے اوپر ابھی ہم نے بات کی ہے. جب بھی الیکشن آئیں گے ایک ان سین قسم کے اندیکھے دشمن کو انٹروڈیوس کروانا عوام میں، ان کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا اور بتانا کہ انڈین جو سالمیت ہے وہ بالکل خطرے میں ہے اور اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہاں پہ ایک مضبوط جو ہے ہندو پرور جو حکومت ہے اس کی ضرورت ہے. بی جے پی نے ہمیشہ سے اپنا یہ منشور جو ہے اس کو ایک ایسے منشور کا حصہ بنایا ہے اپنے سیاسی منشور کا، جو یہ تو درست ہے کہ ان ریٹن ہے، یہ تحریری طور پر کہیں نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے. دوسری بات ناظرین اکرام، نریندر مودی کے اوپر ایک بہت بڑا ایلیگیشن تھا، ایک الزام تھا کہ اس نے رافیل جو طیارے ہیں جنگی طیارے ان کے سودے میں مودی اور اس کے ساتھیوں نے 30,000 کروڑ کے کک بیکس لیے ہیں. اب اس ایشو کو جو ہے انڈین میڈیا اس سینسٹیو موقع پر جبکہ انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے تھے اٹھانے والا تھا. اس کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کے لیے جنگ کا شور مچانا اور اندیکھے ایک دشمن سے اپنی عوام کو ڈرانے کا جو موٹیو ہے اس کو اجاگر کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ اس کرپشن کی طرف نہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، پاکستان اور یو ایس اے میں افغانستان کے تناظر میں جو ایک نئے تعلقات جو ہیں وہ سامنے آئے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے بہت ہی کم عرصے میں پاکستان کے ساتھ دوستانہ جو ہے تعلقات استوار کر لیے ہیں. طالبان نے افغانستان میں کسی بھی صلح کے لیے پاکستان کی ریاست پر اپنا بھروسہ اور اپنا اعتماد ظاہر کیا کہ اگر پاکستان وہاں پہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا تو اس وقت ہم بھی جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ دنیا کے ساتھ جو بھی کوئی پیس ایگریمنٹ سائن کر سکیں پاکستان کی ثالثی میں، اور خاص طور پہ جو یو ایس اے کی آرمی ہے اس کی وڈرال کے لیے، اس کو سیف پیسیج دینے کے لیے جتنے بھی ایگریمنٹس کی ضرورت تھی، طالبان نے کہا کہ ہم پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو جو ہے اپنا ثالث مقرر کریں گے، اور اگر ہمیں پاکستان جو ہے گو ہیڈ دے گا تو اس میں ہم لازمی طور پر جو ہے اس پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یو ایس اے کی آرمی کو ایک سیف پیسیج بھی دیں گے. اور اس کے بعد جو نئی بننے والی حکومت ہے یقیناً جس میں طالبان کا بہت بڑا رول ہے افغانستان میں، تو اس حکومت کے تناظر میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کا اعتماد اور آشیرواد انہیں حاصل ہو تو یہ معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. اب انڈیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیا نے کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ افغانستان پہ کی تھی. انڈیا افغانستان کو اپنے پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کی مشرقی سرحد کے ساتھ ساتھ مغربی سرحد کو بھی جو ہے پاکستان کو سٹریس دے سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور دیگر ممالک جو اوپر نئی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان تمام ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر استوار سکے. اب انڈیا کو، ہندوستان کو جو افغانستان ہے وہ اپنے ہاتھ سے سرکتا ہوا محسوس ہوا. اس امر نے بھی انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ رونا دھونا شروع کر دے، جنگ کا شور مچانا شروع کر دے، تاکہ اقوام عالم جو ہے اس روتے بچے کی طرف دیکھیں، اس کی اشک شوئی کریں، اس سے پوچھیں کہ تمہیں کیا ہوا، اور وہ بتائے کہ افغانستان میں مجھے استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح آپ پھینک رہے ہو، یہ درست نہیں ہے. اپنے اس موقف کو تقویت دینے کے لیے بھی جو ہے یہ ایک جنگ کا نعرہ جو ہے مودی سرکار لگا رہی ہے تاکہ پاکستان کو سٹریس میں لایا جائے اور پاکستان کا جو ثالثی کا کردار ہے اس کو داغدار کیا جائے. ناظرین اکرام، پاکستان میں نئی آنے والی عمران خان کی حکومت ایک نئے ویژن اور تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئی. اس حکومت نے آتے ہی اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ کو، نیب کے ڈپارٹمنٹ کو مضبوط تر کر دیا. اور پھر ناظرین اکرام، دنیا بھر میں جب یہ امر واضح ہو گیا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ واقعی پبلک فرینڈلی گورنمنٹ ہے اور یہ بالکل اونیسٹ گورنمنٹ ہے، اس کی اونیسٹی کو دیکھتے ہوئے یو اے ای نے، چائنا نے، سعودی عربیہ نے، ملیشیا، ترکی اور دنیا کے دیگر ممالک نے
بہت بڑی مقدار میں اپنے جو سرمایہ ہے وہ پاکستان میں لانے لگ گئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی، جب وہ پاکستان میں تشریف لائے تو اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 28 کھرب روپے کے جو سرمایہ کاری کے پروجیکٹس تھے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروا کے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب انڈیا کی چیخیں بام فلک تک جا پہنچی۔ ترقی کرتا پاکستان چانکیا کے پیروکار انڈیا کی کبھی بھی منشا نہیں رہا۔ انڈیا کو اپنے تمام تر ہمسائے کمزور حیثیت میں چاہیے۔ انڈیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے مغربی بارڈر پر پاکستان جیسی ایک جرری قوم جو ہے وہ بیٹھی ہے، جس نے کبھی بھی کسی بھی انڈین جو عزائم ہیں ہندوستان کے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور اسی طرح اوپر اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے سر پر اللہ تعالیٰ نے سوار رکھا ہوا چائنا کو۔ چائنا کے ساتھ انڈین بارڈر تقریباً 3500 کلومیٹر کا ہے، جس میں اروناچل پردیش اور اس کے ساتھ ساتھ جیک موہن لائن، تبت، لداخ اور سکم کا ایریا آتا ہے۔ یہ تمام وہ ایریاز ہیں جہاں سے انڈیا کبھی بھی کمفرٹیبل زون میں نہیں رہا۔ جیک موہن لائن جو ایک یہ بارڈر ہے چائنا اور ہندوستان کے درمیان، کبھی بھی چائنا نے اسے ریگولر انٹرنیشنل بارڈر تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک انڈیا کی جو بدقسمتی تھی کہ اپنے ہمسایوں کو جو وہ دبانے کی کوشش میں تھا، وہ اس کے ہمسائے جو ہیں وہ اس سے زیادہ طاقتور اور غیرت مند اور غیور ہیں، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین، یہ جو وجوہات ہیں کہ انڈیا جو ہے پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کو جو پاکستان میں ایک سرمایہ کاری کا ایک فلڈ آ رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ ناظرین اکرام، ایک اور بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مستقبل قریب میں سی پیک کے منصوبے کی وجہ سے ون روڈ ون بیلٹ منصوبہ جو ہے چائنا اور پاکستان کے اشتراک سے جو شروع کیا گیا، جس میں گوادر پورٹ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، معاشی بلاک ایک پاکستان میں جو ہے بننے جا رہا ہے۔ پاکستان اس تمام معاشی بلاک میں ایک سینٹرل پوزیشن کے اوپر ہوگا۔ چائنا، روس، ایران، قطر، یمن، سعودی عربیہ، UAE، ملیشیا اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور پاکستان، یہ وہ معاشی بلاک ہے جو معاشی حیثیت میں دنیا کے مستقبل کو ڈیفائن کرنے جا رہا ہے۔ یہ ریفریم کرے گا دنیا کے مستقبل کو۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی اس مضبوط جو ہے معاشی پوزیشن کو اور اس کی جغرافیائی طاقت کو انڈیا جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں باتا۔ انڈیا کو ایک آنکھ نہیں باتا۔ انڈیا کو یہ بات ایک آنکھ نہیں باتی کہ پاکستان ایک مضبوط ہمسائے طور پر ابھرے، اور انڈیا کا جو تشخص ہے، جو انڈیا چاہتا ہے دنیا کے اوپر وہ اپنی جارحیت قائم کرنا چاہتا ہے، ظلم، بربریت اور استبداد قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس میں انڈیا کا جو ہے انڈیا کی کامیابی کے چانسز پاکستان کی مضبوطی کے ساتھ ظاہری طور پر بہت ہی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ناظرین اکرام، سعودی عربیہ اور یمن میں پاکستان کو ایک ثالثی کا کردار جو ہے وہ مل رہا ہے۔ عرب کی سرزمین پر پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اپنے عروج پر دیکھی جا رہی ہے، جس کی تعریف میں دنیا پل باندھ رہی ہے۔ تو یہ سعودی عربیہ اور یمن کے درمیان جو ثالثی کی بات ہو رہی تھی پاکستان کے تناظر میں کہ پاکستان کو ثالث مقرر کر لیا جائے، یہ عزت، یہ تکریم جو پاکستان کے حصے آنی تھی، یہ بھی انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اس لیے انڈیا نے فوری طور پر ایک جنگ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر جو ہے ایک جنگی، کم از کم جنگی حالات قائم کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ پھر ناظرین اکرام، انڈیا کے سپاہی کلبھوشن یادیو، جس کو پاکستان کی فوجی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں اور دہشت گردی کے الزام میں سزائے موت کا حکم سنایا تھا، اور جس کا مقدمہ اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پینڈنگ ہے، وہاں پہ سب جوڈیس ہے، وہاں پہ اس کی سماعت ہو رہی تھی۔ انڈیا کے لیے یہ بھی ایک رائٹ ٹائم تھا، ایک وقت تھا کہ انڈیا اپنے جو مسخ شدہ چہرہ جو ثابت کرتا تھا کہ انڈیا اپنے ہمسائے ممالک میں در اندازی سے باز نہیں آتا، ان کی سالمیت پر دھاوے بولتا ہے اور ان کے اندر جاسوسی کرتا ہے، معصوم اور مظلوم عوام کو جو ہے وہ قتل عام کرتا ہے، ان کا وہاں پہ امن و امہ کو جو ہے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جاسوس وہاں پہ مسلط کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو انڈیا کے متعلق دنیا کی زبان پر تھیں، ان کو روکنے کے لیے اور اس کارروائی سے جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سب جوڈیس میٹر میں چل رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے انڈیا نے جنگی جنون ظاہر کرنا شروع کر دیا تاکہ دنیا کی توجہ اس سے ہٹائی جا سکے۔
پھر ناظرین اکرام، ایک بہت بڑا ایشو کشمیر موومنٹ، کشمیر فریڈم موومنٹ ایسی تحریک ہے جس کو آج نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا جہان میں ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، شاہرگ کے بغیر زندگی کا تصور جو ہے محیب اور ناممکن ہے۔ تو ناظرین اکرام، کشمیر میں کشمیریوں نے جو جنگ آزادی شروع کی ہوئی ہے، وہاں پہ انڈین آرمی جو کہ 7 لاکھ کی تعداد میں ڈپیوٹ کی گئی ہے، بھاری جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ لیکن ہندوستان کے یہ جنگی جنون ہے، اس جنگی جنون نے ہندوستان کو مجبور کیا ہے کہ وہ کشمیر کے موومنٹ سے اور اپنی کشمیر میں ناکامیوں کو جو ہے پردہ پوشی کرنے کے لیے کوئی ایسا سلوگن، کوئی ایسا نعرہ بلند کرے جسے پوری دنیا میں یہ کشمیر موومنٹ کے اوپر تو ایک بظاہر ایک پردہ پڑ جائے، لوگوں کا دھیان، یہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں، وہاں کے جو اسکالرز ہیں، مفکرز ہیں، ان کا دھیان، دنیا کا دھیان جو ہے کشمیر میں جانے کی بجائے سارے کا سارا دھیان جو ہے وہ جو ہے جنگی حالات کی طرف چلا جائے کہ اس نے ایک تھریٹ ریز کیا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے۔ پلوامہ انسیڈنٹ بغیر کسی ایویڈنس کے تمام کا تمام الزام اس نے پاکستان کے سر پہ تھوپ دیا۔ اب ناظرین اکرام، اگر ہم انڈیا کے اپنے جو سابقہ جنرل ہیں ان کا اگر ہم بیان اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر موومنٹ میں سب سے بڑا کارفرما جذبہ جو ہے وہ کسی ملک کی در اندازی نہیں ہے، نہ اس کو چائنا نے سپورٹ کیا ہے، نہ اس کو پاکستان نے سپورٹ کیا ہے۔ تو اصل جذبہ جو ہے ان کا وہ جذبہ شہادت ہے۔ را کے ناظرین اکرام جو سابقہ چیف ہیں امرجیت سنگھ دلت، امرجیت سنگھ دلت نے کہا کہ مسلمانوں کا جو جذبہ شہادت ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم مر گئے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور یقینی طور پر یہ ایمان اور یہ درجہ جو ہے یا اس قسم کا یقین اور تیقن ہندوستانی فورسز کے پاس نہیں ہے۔ وہ اسی زندگی کو اٹل، لازمی اور فائنل سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ قید ہوں اور میری آزادی مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد شہادت کا مقام مرتبہ حاصل کرنے کے بعد شروع ہوگی، اور وہ یقیناً وہ زندگی اللہ کی خوشنودی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوگی۔ جب تک مسلمان کا موجود ہے، کشمیریوں میں یہ جذبہ موجود ہے، تو نہ کسی پاکستان کو اور نہ کسی چائنا کو وہاں پہ در اندازی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ اور جذبہ آزادی، جذبہ شہادت اور جذبہ آزادی تمام مسلمانوں کے بنیادی جذبات میں سے ہیں، اور آزادی کا حصول جب سے انسان اس کرۂ ارض پر آیا ہے سب سے بڑی نعمت متبرکہ آزادی کو قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی تسلسل میں پاکستان پر جنگی جنون ظاہر کرنے کی ہندوستانی جو ہزیمت خیز قسم کی حرکت ہے، اس کی مزید وجوہات میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے PSL کا ایک جو ہے باقاعدہ سے انعقاد کروایا۔ دنیا جہان میں انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس لورز جو ہیں ان کا دھیان پاکستان کی طرف گیا۔ پرامن طریقے سے پاکستان میں کرکٹ میچز ہونے شروع ہو گئے۔ سری لنکن ٹیم پر جو انڈین بیس را بیس جو ایک اٹیک کیا گیا تھا، اس کے اثرات کو مندمل کرنے کے لیے PSL نے انتہائی کامیابی کے ساتھ دنیا جہان میں اپنے آپ کو بطور ایک انٹرٹینمنٹ انٹروڈیوس کروا لیا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو شہزادہ محمد بن سلمان بھی اس بات کے جو ہے وہ اس میں بیان کر کے گئے ہیں اس حقیقت کو کہ پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، اور سیاحت جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل میں ایک بطور ایک انڈسٹری بہت بڑا کردار ادا کرنے والی ہے۔ دنیا جہان کے سیاح پاکستان میں جو ہے وہ آئیں گے اور سیاحت کر کے یہاں پہ دلی سکون جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اب انڈیا کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کے امن عامہ کو ہٹ کرے، پاکستان میں اندیشہ نقصی امن پیدا کرے، پاکستان کے بارڈرز پر غیر یقینی صورتحال پیدا کرے، تاکہ عالم جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں آنے سے پہلے جو ہے وہ اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ہماری زندگی وہاں پر محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان کا ایک دوستانہ امیج سامنے آ رہا تھا۔ پاکستان میں ضرب عضب کی کامیابی کے بعد اور پاکستان میں پوپا جو لاز بنے ہیں پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، اس کی کامیابی کے بعد پاکستان میں امن یقینی بنا لیا گیا تھا۔ پاکستان کی فورسز نے جو پاکستان میں امن لانے کے لیے بیش بہا قربانیاں دی تھی۔ آج پاکستان ایک دوستانہ
چہرے کے ساتھ دنیا بھر میں موجود ہے، اور یہ چہرہ اور یہ شناخت جو کہ گل و گلزار قسم کی شناخت ہے، جو کہ ایک اچھی شناخت ہے، کسی بھی صورت انڈیا کے بارے میں نہیں، اور انڈیا اس کو قبول کرنے سے یکسر طور پر منکر ہے۔ پھر ناظرین اکرام، آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ریٹ آف اسٹیٹ قائم ہے، کراچی میں امن ہے، سوات میں امن ہے، پاکستان کے مغربی بارڈر پر امن ہے، پاکستان میں پشاور اور جتنے بھی پاکستان کے حساس شہر تھے ان تمام میں، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی جو ہے لمبے عرصے سے سننے میں نہیں آئی۔ پاکستان میں جہاں ریٹ آف اسٹیٹ قائم کر دی گئی ہے، وہاں پہ انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک انتشار کی کیفیت کو دوبارہ لے کے آئیں۔ جب بارڈرز پر ایک غیر یقینی صورتحال ہوگی تو اس میں دشمن کو یہ ہمیشہ سے موقع مل سکتا ہے کہ وہ اپنے دہشت گردوں کو بارڈر سے اندر داخل کر سکے۔ یہ ہم اس بارے میں مکمل طور پر کلیئر ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ پاکستان کے ایک ایک انچ اور ایک ایک چپے کا دفاع کرنا جانتی ہیں، اور الحمدللہ آج پاکستان میں ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہے۔ ناظرین اکرام، ایک جائزہ ہم اور لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور ہندوستان اگر کسی جنگی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو کیا ریاست پاکستان کے ساتھ ساتھ اس پورے خطے میں اور پوری دنیا میں کیا امن قائم رہ سکتا ہے؟ یہ بات بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ناظرین اکرام، اگر ہم دنیا کی ٹاپ 10 آرمی جو ہیں آرمیز، اگر ان کے ہم جو اسٹیٹکس کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم دنیا میں چائنا 2.8+ ملین اپنی آرمی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں سر فہرست ہے، اور اس ٹائم چائنا $145 بلین جو ہے وہ اپنی آرمی کے اوپر جو ہے سالانہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آرمی کی اور سولجرز کی تعداد کے حساب سے ہندوستان کا نمبر آتا ہے، جہاں پہ 28 لاکھ جو ہے وہ انڈین فوجی جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ بھارتی جنگی جنون کو ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت کسی بھی طور اتنی بڑی آرمی، ایک غریب ملک جو معاشی طور پر بالکل مخلوق الحال اور برباد ہے، اگر وہ 28 لاکھ آرمی رکھ کر اور $51 بلین جو ہے سالانہ وہ اپنی آرمی کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو اس کے عزائم یقیناً نارمل نہیں ہے، اس کے ارادے ناپاک ہیں۔ پھر ناظرین اکرام، روس جیسا بڑا ملک، اس کے پاس 8.5 لاکھ جو ہے وہ آرمی ہے، اور شمالی کوریا کے پاس 13 لاکھ آرمی ہے، امریکہ کے پاس بھی تقریباً 13.5 لاکھ آرمی ہے، لیکن امریکہ اپنی آرمی پر دنیا جہان میں سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، جو کہ $605 بلین سالانہ ہے۔ پھر ناظرین اکرام، 7ویں نمبر پر پاکستان آرمی کا نمبر آتا ہے، اور پاکستان میں اس وقت تقریباً 9.5 لاکھ آرمی ہے، لیکن فعال آرمی جو ہے، جو سولجرز جو بالکل ان فیلڈ ہیں، وہ تقریباً ان کی تعداد 6.5 لاکھ ہے، اور اس کے بعد مصر، برازیل، انڈونیشیا اور شمالی کوریا کا نمبر آتا ہے۔ ناظرین اکرام، دیکھنے میں تو پاکستان کی آرمی اپنے حجم میں اور اپنے سائز میں انڈیا سے تقریباً 5 گنا چھوٹی ہے، اور اگر فعال آرمی کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید یہ 7-1 کا تناسب بنتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ بات جو کہ خود ان کے اپنے جرنل نے کہی کہ جذبہ شہادت ایک ایسی چیز ہے جو ڈسٹنکشن پیدا کرتی ہے دونوں آرمیز میں۔ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ پرنسپل لینڈ وارفیئر یونیفارم سروس برانچ آف پاکستان آرمڈ فورسز ہے، پیشہ ورانہ صلاحیت کی ماہر۔ اگر ہم پاکستان آرمی کا موٹو دیکھیں تو ہے ایمان، فالوور آف نن بٹ اللہ، صرف اللہ کو ماننے والے۔ دوسرا تقوی، دا فیئر آف اللہ، صرف اللہ سے ڈرنے والے۔ نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، سٹرائیو فار اللہ، ان کی تمام تر کوشش اللہ کے راستے میں ہے۔ اب مجھے بتائیں ناظرین اکرام، جس کا ماٹو یہ ہے، دنیا کی کون سی طاقت، دنیا کا کون سا غاصب جو ہے وہ ان کے اوپر قابض ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ناظرین اکرام، یہ بات بالکل عیاں ہے، روز روشن کی طرح، یہ مہتاب کی طرح، یہ خورشید کی طرح روشن ہے یہ بات، یہ امر، یہ حقیقت کہ پاکستان کی آرمی نے اس دفعہ بھی بالکل محدود جنگ جو انڈیا کی طرف سے سٹارٹ کی گئی تھی، بھارت کو ناکو چنے چبوا دی اور دھول چٹا دی۔ ناظرین اکرام، 25 اور 26 فروری کے درمیان کچھ رپورٹس کے مطابق 12
جو انڈین طیارے تھے یا کچھ رپورٹس کے مطابق ان کی تعداد 9 تھی، وہ پاکستان کے بارڈر سے آئے ملم جبہ کے مقام پر، آگے بالاکوٹ کے مقام پر، اور انہوں نے واپسی پر جب پاکستان جو ایئر فورس نے انہیں للکارا تو وہ واپس دم دبا کر بھاگے، اور اسی دوران انہوں نے اپنے جو پے لوڈز تھے ان کو آف کیا، ان کو نیچے جو ہے پھینک دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو ملم جبہ کے جنگلات ہیں وہاں پہ ایک مختصر سا جو ہے ایک علاقہ ان کی زد میں آیا، اور ایک انسان، ایک جو پاکستانی باشندہ تھا، وہ زخمی ہوا۔ انڈیا نے اپنی اس بزدلانہ حرکت کو تعبیر کیا کہ انہوں نے دہشت گردوں کے کیمپس پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر کے تباہ کر دیے ہیں۔ ایک دفعہ واویلا مچا، پاکستانی آرمی اور پاکستانی حکومت نے انتہائی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈین آرمی کو ایک سرپرائز دینے کا وعدہ کیا۔ ناظرین اکرام، 27 فروری اس واقعے کے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد پاکستانی ایئر فورس نے 2 انڈین ایئر کرافٹس کو، جنگی ایئر کرافٹس کو ٹارگٹ کیا اور ان کو زمین بوس کر دیا۔ ونگ کمانڈر حسن صدیق اور ونگ کمانڈر نعمان خان، یہ 2 ایسے شاہ پر اور شاہ سوار تھے جنہوں نے دشمن کی ناک کو خاک آلودہ کر دیا۔ جنگی جہاز، انڈیا کا ایک جنگی جہاز پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کے بعد پاکستان کی حدود میں فال کیا۔ وہاں پہ جو اس کا پائلٹ تھا جو ایجکٹ کرنے میں کامیاب رہا، ابھینندن، اس کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی آرمی نے وہاں سے جو موب تھا، وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے محب وطن پاکستانی، دشمن کو دیکھتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے لوگ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ یہ جنگی قیدی ہے، ہم اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ لوگوں نے پرخلوص انداز میں آرمی کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ابھینندن جو پائلٹ تھا انڈین، اس کو پاکستان آرمی کے حوالے کر دیا اور اس کو پاکستان آرمی نے اپنی تحویل میں لے کر گرفتار کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان وہ ٹیلی ویژن پر آئے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ڈیئر انڈیا، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر آپ ہم پہ حملہ کرو گے تو ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کر دیں گے، ہم جذبہ انتقام سے گزر جائیں گے، ہم بدلہ لے لیں گے، ہمیں حساب چکتا کرنا آتا ہے۔ تو جناب والا 2 دن کے بعد پاکستانی ایئر فورس نے وہ حساب چکتا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی آرمی نے اکراس دا لائن آف کنٹرول وہاں پہ 6 میجر ٹارگٹس جو تھے انڈین اسٹیبلشمنٹ، آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو انہوں نے لاک کیا، لیکن محض جذبہ خیر سگالی کا پیغام دینے کے لیے انہیں بتا دیا کہ ہم یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا۔ اگر ہم جنگ چاہتے تو آج ہم تمہیں ملیا میٹ کر دیتے، نیست و نابود کر دیتے، دنیا سے تمہارا ناپاک وجود ختم کر دیتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ قدرت، یہ طاقت بخشی ہے۔ اور ابھی یہ سارے کا سارا جو معاملہ ایئر فورس کا، جو ان کی سٹرائکس جو آئیں ان کے، اور ان کے جو زمین بوس ہونے کا سارا واقعہ، یہ ابھی اسی طرح چل رہا تھا کہ پاکستان کے کچھ دوستوں نے بتایا کہ انڈیا، اسرائیل اور ایک اور عالمی طاقت جو ہے، انہوں نے اپنے جو انڈیا میں نصب مزائل ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں تقریباً 9 ٹارگٹس جو ہیں ان کو لاک کیا ہے۔ پاکستان کی عظیم ISI جو ہے، اس کو جو ہی یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی یہ فوری طور پر یہ اطلاع جو ہے اپنی فورسز کو جو ہے وہ پہنچائی، گورنمنٹ کو پہنچائی، اور حکومت وقت نے فوری طور پر یہ فوج کو آرڈر کیا کہ آپ انڈیا کے 11 مقامات کو جو ہے نا لاک کر لیں۔ پاکستان کے طاقتور، خوبصورت مزائل جو کہ انڈیا کو ملیا میٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، انہوں نے انڈیا کے تقریباً 11 شہروں کو ایک ہی وقت میں لاک کر دیا۔ جب انڈیا کو اس صورتحال کا پتہ لگا تو وہ بکھلاہٹ میں انہوں نے فوری طور پر جتنے پاکستان کے اوپر مزائل داغنے تھے اس پروگرام کو انہوں نے دوبارہ سے ابورٹ کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ دشمن ہے جو سوائے ڈنڈے کے، جو سوائے گھونسے کے اور لاتوں کے کوئی زبان نہیں سمجھتا۔ انڈیا کو جب بھی راہ راست پر لانا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں واضح طور پر طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ بھیانک دشمن کسی بھی صورت آپ کے خوبصورت وجود کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس سارے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ پارلیمان میں حکومت وقت اور اپوزیشن دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، پورے اتحاد، پورے یقین، محکم انداز میں اس بات کو فیصلہ کر لیا گیا کہ اگر دشمن نے میلی نظر سے ہماری سالمیت کی طرف دیکھا تو ہم انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اتنا محکم یقین اور اتنا محکم پیرامیٹر جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا کہ انڈیا
نے پاکستان کے خلاف جو وار بیج کرنے سے پہلے، جنگ شروع کرنے سے پہلے 10 بار سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آرمی، انہوں نے سیالکوٹ بارڈر پر جو ہے دفاع وطن کے لیے پیش قدمی کی اور وہاں پر 11 انڈین چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کا میں جیسے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو طیارے در اندازی کے لیے پہلے آئے تھے ان کو بھگا دیا، اور جو دوبارہ ٹارگٹ کیے تو ان کو 2 طیاروں کو زمین بوس کر دیا۔ جو MiG 21 جو ان کے ایئر کرافٹ تھے ان کو زمین بوس کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام میں ایک عجیب ملی جذبہ دیکھنے میں آیا۔ عوام نے ناظرین اتنے اتحاد اور اتنے ایمان کا مظاہرہ کیا کہ جیسے گویا کہ پنجاب، بلوچستان، سندھ اور KPK کے عوام، گلگت بلتستان اور کشمیر کے عوام، ان کے درمیان میں سے ہوا بھی گزرنا ناممکن رہی۔ ناظرین اکرام، پاکستانیوں کو بارڈر پار سپورٹ کرنے کے لیے کشمیر میں کشمیریوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد کو جو ہے وہ تیز کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین آکوپائڈ پنجاب، میں تو یہی کہوں گا جو انڈین پنجاب ہے، جہاں پہ ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ وہ خالصتان کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے شیر دل جوانوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور نریندر مودی کو کھل کر بتا دیا کہ مسٹر نریندر مودی، یہ پاکستانی شیر جوان تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جب بھی تم ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرنے کی کوشش کرو گے یہ تمہیں لازمی طور پر دھول چٹا دیں گے۔ پھر ناظرین اکرام، جو مقبوضہ کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صاحبہ، انہوں نے بھی ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جو انڈیا ہے ان کی تمام تر جو کاوشیں ہیں جنگ لگانے کے لیے وہ بالکل غلط ہیں، اور پاکستان میں اس وقت اگر کوئی جنگ جو ہے وہ جو کسی بھی طریقے سے اگر انڈیا امپوز کرنا چاہتا ہے تو انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 10 دن سے اوپر جو اپنی جنگ کو جاری رکھ سکے۔ اسی دوران امرجیت سنگھ دلت را کے جو سابقہ چیف ہیں، انہوں نے بھی انڈیا کو خبردار کیا کہ اس معاملے کو وہ ذرا سہج پکے سو میٹھا ہو، ذرا صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ انڈیا کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ اس قابل قطعاً نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی وار کی یا جنگ کی متحمل ہو سکیں۔ راہول گاندھی نے تو ناظرین اکرام ایک قدم آگے جا کر للت مودی، نریندر مودی اور ایک اور جو مودی، ان کے تینوں مودیوں کو کہا کہ یہ سب چور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مودی جو ہے یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے بلکہ یہ ریاست ہندوستان کے خلاف بھی جارحانہ عزائم رکھتا ہے، کیونکہ اگر جنگ لگتی ہے تو اس میں جو بچے، جو جوان جو شہید ہوں گے پاکستان کے، یا دوسری طرف جو انڈیا میں جو لوگ جو ہیں وہ جنگ کا شکار ہو جائیں گے، سارے کے سارے بے گناہ دراصل جو نریندر مودی کی اپنی جو وسعت کی خواہش ہے، اپنے اقتدار کو بڑھاوا دینے کی خواہش ہے، اس کے یہ شکار ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس میں انڈین میڈیا کا جو کردار ہے وہ یقینی طور پر قابل شرم رہا۔ انڈین میڈیا نے نریندر مودی کا ساتھ دیا اور انہوں نے جنگ کے جو ہیں وہ نعرے بلند کرنے شروع کیے، انہوں نے جنگ کے شعلوں کو ہوا دی، بغیر کسی شہادت کے پلوامہ انسیڈنٹ کو پاکستان کے سر تھونپ دیا، انہوں نے مجبور کیا کہ انڈیا کے جو آرمی مین ہیں وہ بارڈرز پر آنے کی تمنا کریں، لیکن ان میں وہ تمنا پیدا کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ ان کا سامنا دلیر دشمن جو پاکستان آرمی ہے بارڈر کے پار وہ تھی، وہ اس دلیر دشمن کا سامنا کرنے کی سخت کبھی بھی ہندوستان میں نہیں رہی۔ ناظرین اکرام، ایک بات بہت اہم ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے جو معاشی ترقی ہے اس میں دنیا جہان اپنی سرمایہ کاری لے کے آ رہی ہے، اور دنیا کے امن میں اور عالمی امن میں پاکستان جو ہے وہ ایک ثالث کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ پھر سامنے جو UK کی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے رابطہ کیا، اور ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کی تمام امن کی جو خواہش ہے اس کا احترام کرتے ہیں، اور انڈیا کی جو جارحیت ہے اور جنگی جنون جو ہے اس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ اسی دوران اس میں OIC کا اجلاس ہوا، تو OIC کے اجلاس میں بھی واضح طور پر کشمیر میں بھارتی جارحیت کو اور بھارتی قتل عام کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اب ناظرین اکرام، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ پاکستان آرمی جب بھی
ہندوستانی فوجی سوتے ہیں تو وہ خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں کہ پاکستانی فوجی، پاکستان کے دلیر جوان جو ہیں وہ کہیں ان کی روحوں کو ان کے جسموں سے نوچ کر نہ لے جائیں۔ کشمیر، جموں، گلگت بلتستان، بہاولپور، رن آف کچھ، سیالکوٹ، چکوٹی، لاہور بارڈرز، یہ تمام وہ جگہیں ہیں جو ہندوستان کی فوج کے قبرستان کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ آج بھی آزاد جموں اور کشمیر، گلگت بلتستان کا علاقہ اور ریاست بہاولپور جو پاکستان کے ساتھ ہے، اور حیدرآباد کا وہ علاقہ جو آج بھی پاکستان میں شامل ہے، وہ اس بات کا غمازی ہے کہ پاکستان کی دلیر بہادر جو جرری فوج ہے اس کو کسی بھی صورت میں شکست جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں الیاس گجر صاحب جو نمائندہ ہیں APP۔ میں الیاس گجر صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ الیاس گجر صاحب، افغانستان میں پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، کیا ہندوستان کی محرومی جو ہے افغانستان کے تناظر میں، جو انہوں نے وہاں پہ کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کے بعد بھی پاکستان کو جو ہے امریکہ اور دنیا کی دوسری طاقتیں افغانستان میں ثالثی کا کردار دے رہی ہیں، کیا ہندوستان کی یہ محرومی جو ہے بنیادی طور پر آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کی بنیادی وجہ ہے؟ جی راشد، شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے کردار کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اور نریندر مودی اپنے ناپاک عزائم، اپنے الیکشن کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اور اپنے ٹی وی چینلز کے جو ان کے اینکر پرسن ہیں اور جو ہوسٹ ہیں، جو ان کے مالکان ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کے خلاف 24 گھنٹے ہرزہ سرائی کر رہا ہے، جو اپنے کامیابی کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز پہ پاکستان میں حملے کی ہرزہ سرائی کی کہ یہاں پہ 300 افراد کی لاشیں گر گئی ہیں، جو کہ وہاں پہ جو اصل حقیقت سامنے آئی ہے وہاں پہ ایک کوے کی لاش ملی ہے۔ تو راشد، آپ نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ تھوڑے سے وہ زخمی ہوئے تھے، انہوں نے ٹی وی چینلز پہ آ کے بتایا کہ میری کمر میں تھوڑا سا کوئی چیز لگی ہے جس کی وجہ تھوڑا سا میں زخمی ہوا اور پانی بھرنے جا رہا تھا، پانی بھر کے واپس آ گیا ہوں۔ کشمیر اس وقت پوری دنیا کی نظریں کشمیر پر ہیں، اور جو نریندر مودی اپنے ناپاک عزائم کو کامیاب کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیے ہوئے ہے، کشمیر کاز پہ پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ رہا ہے اور ان پر بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے۔ انہوں نے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ان کے ساتھ، اور پوری دنیا کو پاکستان نے جو کشمیر کا کیس ہے اقوام متحدہ اور دیگر جگہوں پہ جو پیش کیا ہے، ان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اس وقت کشمیر کے حوالے سے جو بات کر رہی ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس وقت پوری دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہے، اور بہترین فوج ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتا کے ہمارے جو پاکستان کے جو جنرل صاحبان ہیں اور جو ہمارے کمانڈر ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو بتا کے سرپرائز دیا، ان کے 2 طیاروں کو اس وقت تب گرایا جب ہم نے ان کو ٹائم دیا کہ آپ ہمارے اوپر حملہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ حملہ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ ہندو شروع سے ہی ڈرپوک ہے، اور مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ تو انشاءاللہ تعالی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اور جنت کے حصول کے لیے ہماری جو ہے زندگی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جان اور ہمارے لہو کا آخری قطرے تک ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے اور دین اسلام کی حفاظت کریں گے۔ اب تو وہ فوجوں کا جو سلسلہ چل نکلا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، جہاز وہ ہوتا، اب اس کے پوری دنیا میں جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں، نریندر مودی کے جھوٹ جو ہیں وہ سارے پکڑے جا رہے ہیں۔ تو سامنے بات آ گئی ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور ہم سچے ہیں بالکل، اور ہمارا موقف بھی جو ہے کشمیر کے حوالے سے، اور پاکستان جو ہے امن کا دائی ہے، ہر جگہ پہ امن چاہتا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ شرارت بازی سے کام لے رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز پہ آپ وہ خود اپنی تقاریر میں جھوٹ اور ہر جگہ پہ جھوٹ ہی بولی جا رہا ہے، جس کا کوئی اصل صورتحال سامنے نہیں آ رہی۔ اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کی باتیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، جو ناکام ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھی اس کو ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ الیاس گجر صاحب، نمائندہ APP، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اب میں اپنے ساتھی اینکر شہزادہ غلام دستگیر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، میں ان سے سوال کروں گا۔ شہزادہ غلام دستگیر صاحب، کیا انڈین میڈیا کا کردار صحیح معنوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان
جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انڈین میڈیا کی اس غیر ذمہ دار رویے کا اصل جواز کیا ہے، اور انڈین میڈیا فوج اور سیاستدانوں کے ہاتھوں میں، اپنی فوج اور اپنے سیاستدانوں کے ہاتھوں میں کیوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی راشد بھائی، بالکل جس طرح سے یہ انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی خود غرضی اور جاہلیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ بھی اوچھت کنڈوں پہ اتر آیا ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے پہلے بھی کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، مگر ہماری طرف، ہمارے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم تو اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اس کے سوال کا ہم جواب دیں گے۔ تو بات کی جائے اگر بھارتی میڈیا کی، تو وہ تو جھوٹ پہ مبنی جو ہے وہ خبریں نشر کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو ان کے نام نہاد جو صحافی ہیں، اینکر پرسنز ہیں، وہ اس طرح سے چینلز پہ بیٹھ کر بے شرمی اور گھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یقیناً ان کے گھر والوں نے بھی اس دن شرمندگی محسوس کی ہوگی۔ اصل میں پاکستان تو امن ہی چاہتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جو بھارتی میڈیا ہے یہ جنگ کروانا چاہ رہا ہے، جھوٹ پہ مبنی خبر چلا دی، اس کے بعد پاکستان کے خلاف کبھی نیا بیان بھیج دیا، کبھی کوئی گفتگو کر دی، اور مہمانوں کو بٹھا کر اپنے شوز میں صرف چند پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا کرنے والا یہ کٹ پتلی میڈیا جو ہے بھارتی، اس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ بات کی جائے پاکستان کی، تو یہاں پہ صرف پاک فوج ہی نہیں جو کہ یہ خواہش رکھتی ہے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ ملے، پاکستان کا بچہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں شہادت ملے، اور یہاں کا جو پاکستان کا میڈیا ہے، ہم جرنلسٹ لوگ ہیں، ہم بھی امن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امن پسند لوگ ہیں ہم، اور امن ہی چاہتے ہیں، مگر یہ جو سیاست ہے نا، کرسی کا نشہ مودی جیسے انسان کو لاعنت اور فرعونیت کے درجے پہ فائز کر سکتا ہے، یہ وہاں کی عوام بھی سوچ رہی ہے کہ اتنی گھٹیا سوچ کا مالک وہ، میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی چائے بیچنے والے مکار کو آپ وزیر اعظم بنا دیں گے تو پھر وہ اس طرح کی تو گھٹیا سوچ رکھے گا۔ ایک امن ہے، شانتی ہے، خوشحالی ہے، جنگ کرنی ہے اگر آپ نے تو مودی میری بات سن لو، جنگ کرو غربت کی خلاف۔ یہ دیکھو کہ ہم نے غربت کے خلاف جنگ کرنی ہے، اپنے ملک میں امن لے کے آنا ہے۔ صرف آپ کو سیاست کا نشہ ہے، کرسی کے پجاری ہو آپ، بار بار ہم بھی ایک بات یہی کہہ رہے ہیں، ہماری پاک فوج بھی یہی کہہ رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ آؤ بیٹھ کے بات کرو، ہمارے ساتھ جو تمہارا مطالبہ ہے وہ رکھو۔ اگر تم بات کرتے ہو اس حملے کی تو اس میں بھی آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگا دیتے ہو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں بھارتی میڈیا کو کہ اپنی گھٹیا سوچ سے دور چلے جاؤ۔ یہ جو تمہارے پاس تمہارے ملک میں کوئی پاکستان سے پرندہ بھی آ جاتا ہے تو کہہ دیتے ہو کہ یہ بھی ایک سازش ہے۔ بھلا ایک جانور کا، ایک پرندے کا کیا تعلق ہے بم بلاسٹ کے ساتھ؟ یا وہ وہاں پہ آ کے کوئی پرندہ آ گیا پاکستان سے، وہ اپنے ساتھ میزائل لے کے آ گیا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کے آ گیا ہے؟ خدا کا خوف کھاؤ۔ وہاں کی جو عوام ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ امن ہی رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں وہاں پر بھی جو کہ انتشار پھیلا رہے ہیں، جھوٹی من گھڑت خبریں شائع کرتے ہو تم صرف چند پیسوں کی خاطر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کا سودا مت کرو۔ پاکستان میں تو اگر ہم جنگ لڑیں گے، فرض محال جنگ ہو بھی جاتی ہے، ہم تو امن ہی چاہتے ہیں، تو اگر بچ کے آ جاتے ہیں ہم مسلمان تو
غازی کہلواتے ہیں. تو جو شہادت ہے یہ تو ہماری آخری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ ملے. یہاں پہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں بھی اذان دی جاتی ہے. اور راشد بھائی. جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے شہزادہ غلام دستگیر صاحب جو میرے ساتھی اینکر ہیں، ان کے خیالات آپ نے جانے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اعجاز ڈوگر صاحب. جی اعجاز ڈوگر صاحب، کیا کشمیر ایشو کو حل کیے بغیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کا قیام ممکن ہے یا محض یہ خواب کی حیثیت رکھتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جو کہ دونوں ایٹمی طاقت ہیں، ان کے درمیان میں امن کو قائم رکھنے کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل کیا جانا کس حد تک ضروری ہے؟ جی ناظرین، یہ تھے اعجاز ڈوگر صاحب، سینئر اینکر پرسن. اچھا جی، جس طرح بات کر رہے ہیں آپ میڈیا کی، تو میڈیا کی بات کی جائے تو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا ٹوٹل میڈیا امن کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلاتا ہے. جب دوسری طرف بات کریں یہ مکار بھارت جو ہے، اس کا میڈیا بھی اسی طرح مکار ہے، اور سوائے وہ نیگیٹو خبریں پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں ان کو. اور وہ جتنی دو نمبریاں کرتا ہے میڈیا ان کا، وہ آپ دیکھ لیں. ابھی یہ ریسنٹلی جو ہوا، جب پاکستان سے انہوں نے کشمیر کے اندر حملہ کیا تو انہوں نے کیا کس قسم کی خبریں پھیلا دی. 350 افراد شہید ہو گئے جی، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور جب انہوں نے دوبارہ یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے وہ جو جوان ہیں جو ایئر فورس کے، انہوں نے جب منہ توڑ جواب دیا اور ان کے دوستی آئے مار گئے، ان کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا، تب ان کو سانپ سونگ گیا بجائے اس کے کہ وہ پھر بھی بات کریں. اس میڈیا کو سانپ سونگ گیا. اور میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جو میڈیا ہے بھارت کا، وہ سوائے جو نیگیٹو خبریں پھیلانے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے ان کے پاس. اور وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی اسکرین کے اوپر، اللہ نہ کرے کہ جیسے قیامت برپا کی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو ان کو شرم آنی چاہیے اس سے ایسی گفتگو کرتے ہوئے. میرے خیال میں دونوں ممالک کی اگر بات کروں، پاکستان کی بات کروں اور میں انڈیا کی بات کروں، تو دونوں معاشی طور پہ دونوں تباہ ہوئے ملک ہیں، دونوں معاشی بحران کا شکار ہے. اگر آپ بات کریں وہاں کی تو پاکستان سے یقین کیجئے کہ وہاں پہ پاکستان سے برے حالات ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہے بدحالی کا شکار ہیں، معاشی طور پہ تباہ ہوئے ہیں، پاکستان سے برے حالات ہیں. اور مودی کی بات کرتے ہیں، مودی وہ چائے والا جس کو وہ اصل میں جو جس کی نیچر میں چائے بنانا ہے، وہ وہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک چائے کی دکان ہے، چائے کا ٹھیلا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک چائے کے ہوٹل چلانے میں اور بلٹ چلانے میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی کتنی قتل و غارت کروائی، اس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس پہ اس نے کیا کروایا، اور اب بھی اس کا ایجنڈا الیکشن. دیکھیں الیکشن کی خاطر وہ قتل و غارت کروا رہا ہے، وہ بے نقاب ہو چکا ہے دنیا کے سامنے. یہ جو پلواشا والا سین ہوا ہے وہ پوری دنیا میں ریکارڈنگ آ چکی ہے. وہ فیمیل کے ساتھ جو بات کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا اس کا وہ پاکستان میں تو نہیں کیا، وہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے بے نقاب کیا ہے کہ مودی نے صرف الیکشن جو ہے وہ جیتنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے. اور ایک بات یہاں پہ طے شدہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، تب تک کسی بھی صورت میں پاکستان اور بھارت کے مابین جو اختلافات ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے، ان کے اندر جو ہے امن نہیں ہو سکتا. ابھی دیکھ لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کون کون سے ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف اتحاد کیا ہوا تھا، لیکن پاکستان کی بنیاد کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے. اس کو کوئی بھی قیامت تک جو ہے ادھر سے ادھر اس کی بنیادیں نہیں ہلا سکتا. بہت سارے لوگ جو ہے بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں، بہت سارے دشمن جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، اس وجہ سے پاکستان کی کوئی ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. تو دوسری طرف بات جب کریں ہم، یہ ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ کل پرسوں کیا ہوا کہ اس جو فضائی حملہ تھا اس کے بعد انہوں نے آپ دوست جو ہے وہ لے کے آئے کہ اس کو لا کے جو ہے سمندری طریقے سے وہ حملہ کرے. لیکن وہاں پہ بھی الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان کی مدد کی، اور اللہ پاک نے مدد شامل حال کی وجہ سے وہ لوگ بھی وہاں پہ بے نقاب ہو گئے. تو یہ سارا سلسلہ ہے جی کہ مودی کو پوری دنیا جو ہے وہ ٹھکرا رہی ہے اس وقت. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہے اقوام متحدہ پہ، اور جو عالمی قوتیں ہیں، عالمی ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، جو ظلم اور بربریت ڈھائی جا رہی ہے، وہاں پہ آ کے جو ہے وہ سپورٹ کریں، اور بالکل مقبوضہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے. اور وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، یہاں پہ مسلمان خطے بھی جو ہے ان کو بھی صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام جتنے ممالک ہیں مسلمان ممالک ان کی ذمہ داری ہے تو مسلمان بھائی ہونے کے ناطے مقبوضہ کشمیر کا ساتھ دے، اور انڈیا جس نے قبضہ کیا ہوا ہے
उसको वहां से वागदार करवाया जाए, कब्जा करवाया जाए। जी नाज़रीन इकराम, आज हिंदुस्तान की मुकम्मल जारहियत तमाम आस्पेक्ट्स में मौजूद है। हिंदुस्तान ने सबसे पहले LOC के ऊपर उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपने जहाज़ एयरफोर्स को यूज़ किया, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 27 फरवरी को उनके 2 जहाज़ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो है वो ज़मीन बोस कर दिए, उनको फिर शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा। उसके बाद सियालकोट और छोटी सेक्टर के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज ने बाकायदा से 11 इंडियन चेक पोस्टों पर कब्ज़ा किया और ज़मीनी फ़ौज के हिसाब से भी इंडिया को हजीमत का सामना करना पड़ा। और अब जनाब इसमें कल जो है हमारे समुद्री सरहद जो है पाकिस्तान के नाटिकल माइल्स के अंदर, समुद्री नाटिकल माइल्स के अंदर जो पाकिस्तान की हदूद बनती थी, वहाँ पर एक इंडियन जो सबमरीन है, जो आबदूज़ है, वो वहाँ पर पाई गई। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है और पाकिस्तान का जो साइंटिफिक रडार सिस्टम है, उसने वहाँ पे उस आबदूज़ को पॉइंट आउट किया। पाकिस्तानी बहरिया ने और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फौरी तौर पर उसको लॉक किया और फिर इंडिया को एक पैगाम भेजा कि देखो जी, हम दुनिया भर में अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हम आपसे अमन चाहते हैं। अगर आपकी ये दोबारा आबदोज़ यहाँ पे नज़र आई, आज हम इसे लॉक कर रहे हैं और इंसानियत के नाते छोड़ रहे हैं, तो हम इसे भी जो है मिलियमेट कर देंगे और ये बहिरा अरब में गर्क हो जाएगी और एक दास्तान ने भूल जाने के काबिल एक दास्तान जो है वो बन जाएगी। नाज़रीन इकराम, इंडिया ने इस टाइम तमाम जो है सफारती, समाजी, माशरती, आलमी हर जगह पर जो सफारती शिकस्त का सामना किया है। आज दुनिया भर पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने अमन का पैगाम देने के लिए और पाकिस्तान ने एक दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है और ये पाकिस्तान जो है ये पीस लवर्स हैं। जो इंडियन पायलट जो अभी लंदन को गिरफ्तार किया गया था, उसको भी जो पाकिस्तान जो है हुकूमत पाकिस्तान ने जो है उसको रिहा कर दिया खैर सगाली का पैगाम देने के लिए। अब इस पर भी इंडियन मीडिया जो है वो मातम करता हुआ नजर आया, क्योंकि उनको इस हजीमत की कीमत पूरी दुनिया में चुकाना पड़ी। सारी दुनिया ने इस बात पर फोकस होकर अपने ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान का ये दोस्ताना रवैया पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है और दरअंदाजी का ये बेहतरीन अंदाज जो हिंदुस्तान ने अपनाया है, ये काबिल मज़म्मत है। फिर नाज़रीन इकराम, अमीर कतर अमीर तमीम बिन हमद सानी, उन्होंने सालसी के किरदार के लिए पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक सालसी का किरदार अदा करने के लिए अपनी खिदमात को पेश किया। फिर हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके तवस्सुत से एक बात सामने आई कि रूस भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सालसी का किरदार अदा करना चाहता है। और लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम लेकिन पाकिस्तान ने यही कहा, उन्हें मॉस्को से कहा कि आप नई दिल्ली से बात करें। पाकिस्तान में जो है वो अमन की ख्वाहिश पहले से मौजूद है, हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए ये इंडिया के सर से जंग का खबद उतारना ज़रूरी है, इसलिए मॉस्को को नई दिल्ली से बात करनी चाहिए। फिर नाज़रीन इकराम, आज सुबह सुबह जो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक दावा किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनके, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अमन की टेबल पर लाने के लिए और उनके सफारतकारों को नए सिरे से मिलाने के लिए अमेरिका भी अपना जो है वो एक मजबूत किरदार अदा कर रहा है। ये तमाम बातें इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि पाकिस्तान की इस जो कुर्रा अर्ज़ पर एक मुसलमा, मजबूत और एक इंतहाई काबिल फ़ख्र जो है वो एक एग्जिस्टेंस मौजूद है। पाकिस्तान का वजूद जो है वो काबिल पजीराई है और काबिल शनाख्त है। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान को ललकारेगा तो ललकार के जाएगा कहाँ। इंडिया अपने उस इरादे जो कि उसने चंद दिन पहले ज़ाहिर किया था, अब उसी इरादे पर मातम कुना नजर आता है। इंडियन अपोजिशन शर्मिंदा है। मोदी जो है वो इंतहा दर्जे की शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए कभी अपनी मीडिया को कोसता है, कभी अपनी अपोजिशन को कोसता है, कभी वहाँ इंडिया में मौजूद इंसानी हुकूक की तंजीमों के ऊपर जो है वो तानो तिशन करता है। तो असल बात यह है कि मोदी बजाते खुद अगर उसके दिमाग का अगर मुआयना करवाया जाए तो ये बात बिल्कुल खुल के सामने आएगी कि मोदी एक नफसियाती मरीज़ है जो जंग को पसंद करता है, कुछ तो खून को पसंद करता है। उसके नज़दीक अमन की कोई अहमियत नहीं है। उसके नज़दीक अमन की ख्वाहिश करना दरअसल एक कमज़ोरी की बात है। हालांकि अमन की बात वही करेगा जो मजबूत होगा, जिसके दीदे में डर नहीं होगा, जिसका कलेजा शेर का सा होगा,
اس کے نزدیک امن کی بات کرنا آسان ہے، اور آج پاکستان کے لیے امن کی بات کرنا یقینی معنوں میں بہت ہی آسان ہے۔ پھر ناظرین اکرام، پاکستان میں نئی آنے والی حکومت جو عمران خان صاحب جس میں وزیر اعظم ہیں، اس کے متعلق انڈین ڈیفنس انٹیلیجنس کے جو سابقہ چیف ہیں جنرل کمل داوڑ، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک انتہائی خوددار قسم کے لیڈر ہیں، اور جنوبی ایشیا میں اگر کوئی بندہ تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ عمران خان کی ذات ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے مسٹر مودی عمران خان کو ٹائم دیں، وہ آپ سے زیادہ جینیس ہیں۔ اب یہ بات نریندر مودی کے لیے ایک تمانچے سے کم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امرجیت سنگھ دولت جو ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، جو سابقہ سربراہ ہیں را کے، انہوں نے بھی کہا کہ ابھی وقت دیا جائے ڈائیلاگ کو، جنگ کی باتیں نہیں کی جائیں، کیونکہ انڈیا کسی بھی صورت جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجیت دول جو کہ انڈیا میں قومی سلامتی کے مشیر ہیں، انہوں نے بھی جنگ کی ہولناکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انڈیا کی ممکنہ تباہی اور بربادی کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ کے خلاف بیان دیا ہے، اور پیس اور سلامتی اور امن کی آشا جو ہے ان کی جو ہے آبیاری کے لیے اور ان کی پروری کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے ویوز کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی پاکستان میں ایک اور بحث بھی جاری ہے، جو پاکستان کے سماجی، سفارتی اور قانونی حلقوں میں اس بحث کے اوپر بھی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات موجود ہے کہ جب پاکستان میں انڈین سپائی کلبھوشن جادیو پاکستان کی ٹیریٹری میں آیا، اس نے پاکستان کی ٹیریٹری کو ٹریس پاس کیا، پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی، وہ یقیناً جارحانہ عزائم الٹیریئر موٹیوز کے لیے آیا، اور پھر اس کے عزائم میں پاکستان میں دہشت گردی کرنا اور معصوم پاکستانیوں کو خون بہانا اور اداروں کے اوپر حملہ کرنا شامل تھا۔ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے، آج پاکستان اور انڈیا کے جو ریگولر انٹرنیشنل بارڈرز ہیں ان کے اوپر کہیں بھی جنگ کا کوئی بھی خطرہ فی الحال نہیں ہے۔ جتنے بھی ایڈونچرز ہوئے ہیں وہ LOC لائن آف کنٹرول سے آر پار جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ابھینندن پاکستان میں گرفتار ہوا تھا تو جنیوا کنونشن کے مطابق اس کا سٹیٹس جنگی قیدی یا وار پریزنر کا نہیں ہے۔ اگر اس کا سٹیٹس وار پریزنرز کا نہیں ہے تو اس کو ریڈ کراس کے حوالے کیا جانا اور چھوڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں نہ اس کا بھی جو ہے کلبھوشن جادیو کی طرح ایک جو باقاعدہ قانونی طور پر ایک ٹرائل کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ پھر ناظرین اکرام، اس تمام تناظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، انہوں نے اور پاکستان کی مسلح افواج نے پاکستان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے وہاں پر کس قسم کا جو ہے وہ موقف اختیار کیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے امن، پاکستان کا پیغام ہے امن۔ تو امن کے پیغام کو پروموٹ کرنے کے لیے، دونوں ملکوں کے درمیان سلامتی کو پروموٹ کرنے کے لیے، دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کی عوام کی جان مال کی رکشا اور ان کی حفاظت کے لیے، ان کی کیئر کرنے کے لیے، ان کے انسانی حقوق کے تمام جتنے بھی جو سلوگنز ہیں، جو موقف ہیں، ان کی حمایت کے لیے پاکستان نے ابھینندن جو پائلٹ ہے اس کو رہا کیا ہے۔ ممکن ہے اس میں کچھ قانونی سکم موجود ہو، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کی افواج جو ہیں ان کا ابھینندن کو رہا کر کے انڈیا کے حوالے کیا جانا یقینی طور پر قابل ستائش ہے، اور پاکستان بھر میں پاکستان کا ایک مضبوط اور خوبصورت اور دوستانہ امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ پاکستان کی جو کاوش ہے اس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ جو خاص طور پہ جیو چینجز کو، جو کرۂ ارض پر آنے والی تبدیلیوں کو، موسمی تبدیلیوں کو جو مد نظر رکھتے ہیں، انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان محدود عالمی جنگ بھی ہوئی تو یہ جنگ پورے کرۂ ارض کو لے ڈوبے گی۔ کم و بیش 4 ارب افراد جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس جنگ کی زد میں آئیں گے، زمینیں بنجر ہو جائیں گی، جو اٹامک سموک ہے اس کے جو ایویپوریٹ ہو کے وہ اس جو کرۂ ارض کی تہہ میں جا پہنچے گا جہاں پر بادل نہیں ہوتے، جہاں سے بارش نہیں ہو سکتی، جہاں سے کرۂ ارض کو صاف ہونے میں اور دھلنے میں صدیوں کا سفر کرنا پڑے گا۔ فصلیں تباہ ہو جائیں گی، خوراک کے ذخائر تباہ ہو جائیں گے، انسانیت معدوم ہونے کا خدشہ ہوگا، کرۂ ارض کی رونق، جنگلی جانور، ہر چیز جو ہے وہ اپنے وجود کو کھو بیٹھے گی۔ جی ناظرین اکرام، ایٹمی جنگ سے
کیا کچھ جو ہے بربادیاں، کیا کچھ تباہیاں مشاہدے میں آ سکتی ہیں، اس کا مشاہدہ ہم ہیروشیما اور ناگاساکی کے شہروں کی بربادی سے دیکھ چکے۔ وہاں پہ ہم نے انسانی اجسام کو دھوئیں میں بدلتے دیکھا، اور کیا آج کا جو ایٹم بم ہے جس کی تپش کا لیول 25,000 فارنہائٹ ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے ان کی تپش کا لیول 4500 فارنہائٹ تھا، آج منیمم 25,000 فارنہائٹ ہے۔ تو کیا اگر یہ بم جو ہے کرۂ ارض پر گریں گے تو کیا دھرتی کا سینہ شک نہیں کر دیں گے؟ کیا انسان کی جو نسل انسانی ہے، بنی نوح آدم ہے، اس کو نابود نہیں کر دیں گے؟ تو ہمیں انسانیت سے بھی محبت کرنی ہے، ہمیں جنگ کو سے نو ٹو وار کا نعرہ ہم نے بلند کرنا ہے۔ ہمیں امن چاہیے، ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی جارحیت کی خواہش نہیں کرتے۔ ہاں، اگر ہمارے خلاف کسی کے جارحانہ عزائم ہوئے تو ہم اس کی آنکھیں نوچنے کے قابل ہیں، ہم اسے بھرپور سبق سکھانے کے قابل ہیں۔ لیکن ناظرین، میں اپنے اس پروگرام کا اختتام محبت کی ایک نظم کے ساتھ کروں گا کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ ہم بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر، بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پر روتی ہے۔ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اسی لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ ناظرین اکرام، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔